बिस्तर पर लेटा हुआ बीमार नौजवान भी कच्ची पक्की उर्दू बोल लेता था। वो कहने लगा, हमने पहली बार देखा है कि कोई शख्स इस तरह औरत और बच्चा को लेकर यहाँ शिकार खेलने निकला हो। बस गलती हो गई भाई, बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने मायूसी से सर हिलाया। हम इधर पंजाब में शेखुपुरा और छांगे मांगी की तरफ शिकार खेला करते हैं। वहां सीधे साधे रास्ते हैं, हर जगह जीपें पहुंच जाती हैं। शिकार का शिकार होता है और पिकनिक की पिकनिक। शिकार पार्टियों में औरतें और कभी कभी तो बच्चे भी शामिल हो जाते हैं। बस वहां के भूले हुए हम इधर भी आ गए। अब जान के लाले पड़े हैं तो समझ में आया कि मकामी दोस्त ठीक ही कहते थे। कौन मकामी दोस्त? नींद दराज नौजवान ने पूछा। करलाची का एक शिकारी है, कबीर अली शाह, और करम लेवी का सूबेदार मरजान है। इसके अलावा भी कुछ दोस्त हैं। उन्होंने समझाया था कि यहाँ शिकार पर निकलना आसान नहीं है, बस मत ही मारी गई थी हमारी। अब कहाँ हैं वो लोग? मैं सवाल के लिए पहले से तैयार था। एक कहानी में ज़हन में तरतीब दे चुका था। आम फहम अंदाज में मैंने ये कहानी इन लोगों की गोश गुजार कर दी। इस मुख्तसर कहानी के मुताबिक हम ढोकी तालाब के किनारे फरोकिश थे। पड़ाव से घूमने फिरने के लिए निकले। थोड़ी देर बाद वापस लौटे तो सब कुछ दरहम बरहम पाया। खैमे चारों चांदनी चित पड़े थे। शिकार पार्टी गायब थी। ना कहीं सामान दिखाई दे रहा था और ना सवारी के जानवर। गालिब गुमान यह है कि डाकुओं का कोई जत्था हमारे साथियों को हाँक कर ले गया है। ये कहानी चूंकि जुज़वी तौर पर दुरुस्त थी, लिहाजा हमारे बीमार मेजबान पर असर अंदाज हुई। बीमार नौजवान का नाम रशीद था और वो बुढ़िया का फर्जंद अर्जुमन था। लड़के के मुताल्लिक मालूम हुआ कि वो रशीद का भाई है और उसका नाम खावर है। रशीद ने कहा, अगर बात वही है जो तुम बता रहा है तो फिर बड़ा खतरनाक मामला है। इस इलाके में जंगली जानवर के साथ साथ इंसान भी रहता है, लेकिन कत्ल सबका जंगली जानवर जैसा है। तुमने डबल गलती किया। एक तो इस इलाके में शिकार के लिए आया, ऊपर से औरत और बच्चा को भी ले आया। हमको लगता है कि तुम्हारा तरह तुम्हारा मेजबान भी अकल से पैदल है। खुदा का बंदे, इधर कौन लेकर आएगा जवान औरत को? शुक्र करो तुम बच गया, नहीं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहता। और मुंह दिखाने का भी क्या बात है, तुमने वापस ही नहीं जाना था। औरत तो रही एक तरफ, या तो मर्द का भी बोली लग जाता है। मैं हैरत ज़दा चेहरे से रशीद खां की बात सुन रहा था और ये जाहिर कर रहा था कि सूरत-ए-हाल की असल संगीनी जानकर मेरी सिट्टी गुम हो रही है। हमारी गुफ्तगू के दौरान बुढ़िया राइफल समेत खैमे के दरवाजे पर बैठ गई थी। राइफल अब उसकी गोद में थी, मगर हाथ बदस्तूर दस्ते पर था। वो किसी भी सूरत-ए-हाल के लिए पूरी तरह तैयार थी। मैंने गौर से उसका चेहरा देखा। आंखें हल्की बादामी, बाल बर्फ की मानी सफेद, रुखसार झुर्रियों भरे और कमर लाठी की तरह सी थी। वो बेहद सख्त जान थी और उसका एक सबूत उसका लिबास भी था। शदीद सर्दी में वो सिर्फ शलवार कमीज पहने हुए थी। कमीज को चोगा कहना ज्यादा मुनासिब था। ये स्याह चोगा घुटनों से नीचे तक पहुंचता था और उस पर बेशुमार छोटे छोटे आईने जड़े हुए थे। खैमे का दर अब ऊनी पर्दे से बंद कर दिया गया था और लालटेन बुझा दी गई थी। इसके बावजूद खैमे में रोशनी थी। ये रोशनी आहिनी अंगीठी में दहकते हुए अंगारों की थी। इन अंगारों में गाहे गाहे शोले की लपक पैदा होती थी तो कमरा ज्यादा रोशन नजर आने लगता था। खैमे की हरारत में पहुंचती नबीला के साथ आने वाला बच्चा बेखबर होकर सो गया था। इसका सर नबीला की गोद में था और टांगे चट्टाई पर। मैं देख रहा था कि नबीला के पांव जख्मी हैं और इनसे खून रिस रहा है, लेकिन वो खुद शायद इन जख्मों से बेखबर थी। अंदेशों की पुरशोर जलगार ने इसके आवाज मफलूज कर रखे थे। गालबन वो अब भी शंकर और ईसा जान के बारे में सोच रही थी। हम इन दरिंदों के कचार से अभी बहुत दूर नहीं गए थे। ये इन्हीं का इलाका था। यहाँ दरख्त के हर पत्ते, मिट्टी के हर जर्रे और पत्थर के हर रेड़े पर इनकी छाप थी। और फिर ये मुसीबत जो एक खुदकार राइफल की सूरत हमारी आंखों के सामने नाच रही थी। यकीनन नबीला इस राइफल से भी खौफजदा थी। लाल बीबी नामी ये बुढ़िया अपने बीमार बेटे की जुबानी हमारी गुजारिशात से आगाह हो चुकी थी। फिर भी इसके चेहरे पर नरमी की कोई झलक नमूदार नहीं हुई थी। चाय पानी का पूछना तो दूर की बात है, वो हमारे हाथ पांव हिलाने पर भी राजी नहीं थी। जब नबीला ने बच्चे का सर अपनी गोद से निकालकर उसे अंगीठी के नजदीक चट्टाई पर लिटाना चाहा तो चिल्लाकर खड़ी हो गई थी और राइफल तान कर खौफनाक नताइज की धमकियां देने लगी थी। और एक बार तो मेरे दाढ़ी खुजाने पर ही वो होशियार बाश हो गई थी। वो जहां दीदा औरत थी और लगता था हालात की बहुत सताई हुई भी है। इसके अंदाज से अयां था कि वो अपने बच्चों के लिए किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहती। सारा मामला सब मशीन गन की वजह से खराब हो रहा था। जो कहानी मैंने सुनाई थी इसमें यह सब मशीन गन किसी तौर भी फिट नहीं बैठती थी। हम ढोकी तालाब के पड़ाव से घूमने फिरने के लिए निकले थे तो ये सब मशीन गन क्यों हमारे साथ थी? और सब मशीन गन ही नहीं, इसके अनगिनत राउंड भी थे। इसके बाद नबीला के साथ ही बच्चे का मामला था। वो साफ तौर पर नशे में दिखाई देता था।
میں رشید خان کو یہ بتا کر مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی کہ راستے میں بچہ مسلسل رو رہا تھا، ہم نے اسے سلانے کے لیے تھوڑی سی افیون کھلا دی ہے، مگر رشید اس جواب سے مطمئن نہیں ہوا تھا۔ ہمارے میزبانوں کی بے اطمینانی اپنی جگہ، بہرحال مجھے یہ اطمینان تھا کہ اس ٹھٹرتی ہوئی نامہربان شب کی صبح کرنے کے لیے یہ محفوظ ترین خیمہ ہر طرح مناسب ہے۔ خیمہ ایسے ڈھنگ سے لگایا گیا تھا کہ خصوصی کوشش کے بغیر دکھائی نہیں دے سکتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر رشید کی والدہ لال بی بی خود ہمارے راستے میں نہ آتی تو ہم بھی اس خیمے کو دیکھے بغیر آگے نکل گئے ہوتے۔ لال بی بی اور بیمار نوجوان رشید کے درمیان مسلسل گفتگو ہو رہی تھی۔ اس گفتگو کی نوعیت ہماری سمجھ سے باہر تھی، تاہم اندازہ ہوتا تھا کہ لال بی بی اور اس کے بیٹے میں کسی بات پر اختلاف ہے۔ لال بی بی ہمارے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنا چاہتی تھی، جبکہ نوجوان رائے دینے کا خواہش مند تھا۔ سب کچھ پردائے راز میں تھا، کچھ معلوم نہیں تھا کہ سخت رویے کی کیا نوعیت ہوگی اور اگر رعایت برتی جائے گی تو اس سے کیا مطلب ہوگا۔ لال بی بی کے کہنے پر فربا اندام لڑکا ایک بڑی چرمی تھیلے میں سے ایک رسی نکال لایا۔ رسی دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ لال بی بی ہماری مشکیں کس کر ایک طرف ڈال دینا چاہتی ہے، جبکہ رشید خان اس سلوک کو ناروا سمجھ رہا ہے اور اختلاف کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد میرا یہ اندازہ درست ثابت ہوا، بات یقیناً ہماری مشکیں کسنے کی ہو رہی تھی۔ رشید خان نے احتجاج کر کے رسی واپس تھیلے میں رکھوا دی اور والدہ کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہماری والدہ کہتی ہے تم وہ نہیں ہے جو بتا رہے، جیسا مشین گن تمہارے پاس ہے ویسا صرف ڈاکو لوگ کے پاس ہوتا ہے یا کرم لیوی کے پاس۔ میں نے کہا، تم بتاؤ کیا ہم شکل سے تمہیں ڈاکو یا کرم لیوی والا نظر آتا ہے؟ وہ بولا، شکلیں دھوکہ دیتی ہے بابو صاحب، ویسے اگر تم ڈاکو یا لیوی والا نہیں تو پھر بھی ہمارے لیے خطرناک ہی ہے۔ تم یہاں سے جائے گا تو دوسروں کو بتائے گا کہ وہاں ویران گھاٹی میں اکیلا خیمہ لگا ہوا ہے، پھر ہمارے لیے یہاں رکنا مشکل ہو جائے گا، ہمیں جانا پڑے گا۔ اگر نہیں جائے گا تو کوئی نہ کوئی خدا خوار ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر دے گا، اس لیے ہماری والدہ کہتی ہے کہ تم کو یہاں سے جانے نہ دیا جائے۔ خاصی مہم جو قسم کی بڑھیا تھی۔ بہرحال رشید خان خود بخود میرے پسندیدہ موضوع کی طرف آ رہا تھا۔ اگر ایسا ہی ڈر ہے تو پھر یہاں پڑاؤ سے مطلب کیا کسی سے چھپے ہوئے ہو؟ وہ تنک کر بولا، ہمارے رگوں میں افغان خون ہے، کسی سے چھپتا نہیں ہے ہم اور نہ کسی سے ڈرتا ہے۔ ہماری اس بوڑھی ماں کو دیکھو، اگر یہ تم جیسے جوان کو نہتھا کر کے یہاں باندھ سکتی ہے تو ہم کیا نہیں کر سکتا؟ اس حالت میں بھی ہم اپنے دشمن کا گلا دبا کر اس کا دم کھینچ سکتا ہے۔ جوش کے سبب رشید خان کا جسم کمبل کے نیچے لرز کر رہ گیا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ اس کا دایاں پہلو ٹھیک طور پر کام نہیں کر رہا، خاص طور پر ٹانگ پاؤں سے لے کر کوہلے تک قطعی مفروش ہے۔ میں نرمی سے کہا، میں خدا نہ خواستہ تمہیں بزدل نہیں کہہ رہا، اگر دشمن سے چھپنا بزدلی ہے تو مورچے میں بیٹھا سپاہی بھی بزدل ہے۔ یہ سب وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔ کہنے سے میرا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ جگہ کسی طور بھی تمہارے پڑاؤ کے لیے مناسب نہیں، خاص طور پر اس صورت میں کہ تمہارے ساتھ ایک نوجوان لڑکی بھی ہے۔ کون لڑکی؟ رشید خان بری طرح گڑبڑا گیا۔ میرا خیال ہے تم میری بات سمجھ چکے ہو، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ میرا لہجہ اتنا دھیما تھا کہ آواز سے رشید کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ رشید خان ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ وہ مجھے چھٹلا نہیں سکتا تھا، اگر چھٹلاتا تو صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتا۔ یہ حقیقت تھی کہ اس خیمے میں ایک خوبرو نوجوان لڑکی موجود تھی۔ یہ گدرائے ہوئے جسم کا وہی لڑکا تھا جو لال بی بی کے پیچھے کلہاڑی لیے برآمد ہوا تھا اور بعد میں میری سب مشین گن باہر سے اٹھا لایا تھا۔ پہلی نگاہی میں مجھے اس پر شبہ ہو گیا تھا، پھر خیمے میں پہنچ کر اور اس کی چال ڈھال دیکھ کر یہ شبہ یقین میں بدل گیا تھا۔ وہ 15-16 سالہ لڑکی تھی۔ موٹے اونی کپڑے میں اس کے جسمانی نشیب و فراز پوشیدہ تھے۔ ترشیدہ بالوں اور مردانہ لباس کے سبب اسے فوری طور پر شناخت کر لینا آسان کام نہیں تھا۔ رشید خان کے چہرے پر فکر مندی کے آثار دیکھ کر میں نے کہا، میرے بھائی گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اگر تمہارے ساتھ عورتیں ہیں تو میرے ساتھ بھی عورت ہے، ہم ایک دوسرے پر بھروسہ کر کے ایک دوسرے کا سہارا بن سکتے ہیں۔ جس وقت تمہاری والدہ نے مجھے روکا میرے ہاتھ میں بھری ہوئی رائفل تھی، اگر میں نے اس وقت کچھ نہیں کیا تو اب کیوں کروں گا؟ یقین رکھو میری طرف سے تم لوگوں کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ رشید خان پر میری باتوں کا اثر ہو رہا تھا اور اس کی دلی کیفیت اس کی نیلگوں آنکھوں سے ظاہر تھی۔ جلد ہی ہم دونوں میں ایک بے نام سے اعتماد کا رشتہ استوار ہو گیا۔ رشید خان بولا، تم جو کوئی بھی ہے، تمہارا نگاہ خاصا تیز ہے، ہم کو امید نہیں تھا کہ تم اتنی جلدی پہچان جائے گا۔ یہ لڑکی ہمارا بیوی ہے، 3 ماہ پہلے شوال کے مہینے میں اس سے ہمارا شادی ہوا تھا، بس اس روز سے ہم بستر پر پڑا ہے اور یہ بیچارہ دن رات آنسو بہاتا ہے۔ میں نے کہا، لگتا ہے تمہاری دائیں ٹانگ اور دائیں بازو پر اثر ہے، کوئی چوٹ وغیرہ لگ گئی تھی؟ ہاں، گولی لگا تھا ادھر، ابھی تک وہیں پنسا ہوا ہے۔ اس نے انگلی سے اپنی کمر کی طرف اشارہ کیا، یعنی 3 ماہ پہلے لگی ہوئی گولی ابھی تک جسم میں ہے۔ ہاں، رشید خان نے افسردگی سے کہا، پہلے بہت درد ہوتا تھا، اب درد نہیں ہوتا، مگر جسم آدھا رہ گیا ہے، آدھا جسم زندہ ہے آدھا مردہ۔
یہ آدھی زندگی پوری موت سے بدتر ہے بھائی صاحب۔ کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جھگڑا ہی تھا، لیکن دشمن بزدل تھا، پیٹ سے وار کیا، اس کافر کا بچہ نے گولی چلا کر بھاگ گیا۔ وہ ہمارا سہاگ رات تھا، خوشی کا رات جس کا ہر ایک کو انتظار ہوتا ہے۔ ہم نے وہ رات اپنی موت سے لڑتے ہوئے گزارا۔ دھیرے دھیرے رشید خان کی زبان رواں ہونے لگی تھی۔ وہ مجھے اپنے بارے میں بتانے لگا، اس دشمن کے بارے میں بتانے لگا جو اس کی کنواری خوشیوں کو آنسوؤں اور آہوں میں ڈبو گیا تھا۔ ان حالات سے پردہ اٹھانے لگا جن کا شکار ہو کر وہ اور اس کے اہل خانہ اس ویرانے میں بھی یاروں مددگار پڑے تھے۔ سرد ہوا کے جھونکوں سے پھڑپڑاتے اونی خیمے میں انگاروں کی خوابناک روشنی کے سامنے بیٹھ کر رشید خان نے اپنے بارے میں جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ رشید خان کے بڑے بھائی کا نام مرزا محمد تھا۔ وہ لوگ عین افغان سرحد پر توشک نامی ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ باپ کی موت کے بعد مرزا محمد روزگار کے چکروں میں ایسا الجھا کہ بری صحبت کا شکار ہو گیا۔ علاقے میں کچھ لوگ پوست کی کاشت اور ناجائز فروخت کا کام کرتے تھے۔ مرزا محمد ان میں شامل ہو گیا۔ مرزا محمد کے اہل خانہ کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ خاص طور پر مرزا محمد کی ماں دن رات اس صدمے سے ہلکان رہتی تھی۔ اس کی رگوں میں بنگش خون تھا۔ بہت اسرت اور تنگ دستی کے دن بھی اس نے دیکھے تھے، لیکن کسی موقع پر بھی عزت نفس کو سینے سے جدا نہیں کیا تھا اور سفید پوشی کا بھرم قائم رکھا تھا۔ اس نے قسم کھا لی کہ جب تک مرزا محمد رائے راست پر نہیں آتا وہ بستر پر سوئے گی نہ اپنے کمرے سے قدم باہر نکالے گی۔ ماں کے علاوہ رشید خان کو بھی اپنے بڑے بھائی سے بے پناہ محبت تھی۔ در حقیقت وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ بھائی کی بہرا روی دیکھ کر رشید خان بھی خون کے آنسو بہاتا تھا۔ یہ سلسلہ کوئی 2 برس تک چلا۔ آخر مرزا محمد کو اپنے پیاروں کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈالنا پڑے۔ اس نے جرائم پیشہ لوگوں سے قطع تعلق کر لیا اور محنت مزدوری کا راستہ اپنایا۔ مرزا محمد کو چھوٹے بھائی کے سر پر سہرا دیکھنے کی بہت آرزو تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اپنی شادی سے پہلے رشید خان کو دلہا بنائے گا۔ اس نے رات دن محنت کر کے اس شادی کا اسباب جمع کیا اور شادی کی تاریخ پکی کر دی۔ رشید خان کی ہونے والی دلہن اس کی ماموں ذات تھی۔ کئی سال پہلے دونوں کی منگنی ہو چکی تھی اور وہ ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے۔ سب کچھ خوش اسلوبی سے انجام پایا۔ ایک رات رشید خان چاند سے دلہن کی ڈولی لے کر اپنے گاؤں واپس آ گیا۔ بڑی دھوم دھام کی شادی تھی۔ مرزا محمد نے اس تقریب پر اپنے استطاعت سے بڑھ کر خرچ کیا تھا۔ پارا چنار سے ڈھول تاشے والے بلائے گئے تھے۔ سدانہ لباس میں رقص کرنے والوں کی ایک منڈلی سدا کے نواز سے آئی تھی۔ باراتیوں نے سروں پر گیس لیمپ اٹھا رکھے تھے اور روشنی کے ہنڈولے برات کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ رسم کے مطابق برات کے راستے میں آٹے کا چھڑکاؤ کیا جا رہا تھا اور کچھ لوگ زبردست ہوائی فائرنگ کر رہے تھے۔ اس وقت برات دلہا کی دہلیز پر پہنچ چکی تھی اور شگن کے طور پر دلہا دلہن کے قدموں میں بھیڑ ذبح کی جا رہی تھی، جب اچانک دلہا تڑپ کر گھوڑے سے گرا اور ہر طرف چیخم دھاڑ مچ گئی۔ ہوائی فائرنگ کرنے والوں میں سے کسی نے رشید خان کو نشانہ بنایا تھا۔ ایک گولی رشید خان کا کندھا چھیدتی گزر گئی جبکہ دوسری کمر میں پیوست ہو گئی۔ براتیوں میں سے ہی کسی نے فائر کرنے والے کو دیکھ لیا۔ جب وہ رشید خان کو گھائل کر کے بھاگا تو لوگ اس کے پیچھے لپکے اور 50-60 قدم آگے اسے ایک گلی میں مار گرایا۔ اسے خودکار رائفل کا پورا برسٹ لگا تھا۔ نتیجے میں وہ فوراً ہلاک ہو گیا۔ تڑپتے پھڑکتے دلہے کو اٹھا کر فوراً مقامی معالج کے پاس لے جایا گیا۔ اسے کندھے سے بہنے والا خون روک کر مرہم پٹی کر دی اور کمر سے گولی نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ چیر پھاڑ کے باوجود وہ گولی تک پہنچنے میں ناکام رہا۔ آخر کوشش ترک کر دی۔ وہ سہاگ رات جو بہت منتوں اور دعاؤں کے بعد آئی تھی، درد و کرب کی خونی لہروں میں یوں ڈوبی کہ اس کا ہر پل ایک راہ بن گیا۔ مرزا محمد کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ اس کا لاڈلا بھائی، اس کے ارمانوں کا دلہا خون میں نہا کر بستر پر جا گرا تھا اور یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ رشید خان کو گھائل کرنے والا رشید خان کا اپنا دشمن نہیں تھا، وہ مرزا محمد کا دشمن تھا۔ وہی جرائم پیشہ لوگ جن سے مرزا محمد نے قطع تعلق کر لیا تھا اس کی خوشیوں کے قاتل بنے تھے۔ انہوں نے اپنی رنجش کے بدصورت اظہار کے لیے ایک خوبصورت دن کا انتخاب کیا تھا۔ برات میں ہونے والی ہوائی فائرنگ کے دوران دلہا کو ہلاک کرنے کا منصوبہ کسی شاطر ذہن کی پیداوار تھی۔ کسی کو خبر تک نہ ہوتی کہ کس کی گولی رشید خان کو چاٹ گئی ہے، مگر دست قدرت نے اس منصوبے کو مکمل کامیابی سے ہمکنار نہیں ہونے دیا۔ رشید خان بچ گیا۔ یہ اور بات ہے کہ یہ زندگی صرف نام کی زندگی تھی۔ بھائی بستر سے لگا تو مرزا محمد کو تن بدن کا ہوش نہیں رہا۔ وہ جلد از جلد اسے صحت یاب دیکھنا چاہتا تھا، لیکن صحت یابی کے حصول کے لیے صرف بھاگ دوڑ ہی کافی نہیں تھی، پیسے کی ضرورت بھی تھی اور مرزا محمد سب کچھ شادی پر لگا چکا تھا۔ وہ قرضہ لے کر بھائی کا علاج کرانے لگا۔ جس نے جس جگہ کا پتہ بتایا وہ بھائی کو لے کر وہاں چلا گیا۔ تعویذ، گنڈے، جھاڑ پھونک، حکمت، ڈاکٹری، قریباً سبھی کچھ وہ آزما چکا تھا۔ اسے اب پتہ چلا تھا کہ رشید خان کا علاج صرف کسی بڑے شہر کراچی
لاہور وغیرہ ہی میں ممکن ہے۔ 10 روز پہلے وہ اپنے گاؤں توشک سے ایک خانہ بدوش قافلے کے ساتھ ٹل کی طرف روانہ ہوا۔ گاؤں میں وہ اپنی مختصر کھیتی اور مکان بیچ چکا تھا، لہذا اس کی روانگی مستقل نوعیت کی تھی، یعنی وہ واپس آنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ بیمار بھائی کے علاوہ اس کی دلہن اور اپنی والدہ کو بھی مرزا محمد نے ساتھ لیا۔ خانہ بدوش قافلے کے ساتھ سفر کرتے ہوئے وہ اس علاقے سے گزرے تو ایک شب کے لیے یہاں پڑاؤ کرنا پڑا۔ اس کھائی میں خانہ بدوشوں نے خیمے گاڑ دیے۔ ان خیموں میں مرزا محمد کا خیمہ بھی تھا۔ اس رات پچھلے پہر رشید خان کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ مرزا محمد خیمے کے دروازے پر کھڑا کسی اجنبی سے باتیں کر رہا ہے۔ اجنبی کی آواز سن کر مرزا محمد اور رشید کی والدہ بھی جاگ گئیں۔ مرزا محمد نے رشید سے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے پڑاؤ سے باہر جا رہا ہے، 1-2 گھنٹے میں واپس آ جائے گا، لیکن اگر کچھ دیر بھی لگ گئی تو وہ پریشان نہ ہو، قافلے کی روانگی سے پہلے وہ ہر صورت میں پہنچ جائے گا۔ مرزا محمد چلا گیا اور اگلے روز 10 بجے تک واپس نہیں آیا۔ قافلہ کوچ کے لیے تیار تھا اور صرف مرزا محمد کا انتظار ہو رہا تھا۔ اس کی تلاش میں ادھر ادھر گھوڑے دوڑائے گئے لیکن کچھ پتہ نہیں چلا۔ اسی کشمکش میں سپہر کے 3 بج گئے۔ پونتوں کا قافلہ سالار اب مزید انتظار کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ دیگر لوگ بھی روانگی کے لیے بے تاب تھے۔ سب کو معلوم تھا کہ یہ علاقہ جرائم پیشہ افراد کا گڑھ ہے اور یہاں مسلسل 2 راتیں پڑاؤ کرنا کسی طور بھی مناسب نہیں۔ وہ اندھیرا گہرا ہونے سے پہلے یہاں سے نکل جانا چاہتے تھے۔ دوسری طرف رشید خان کی والدہ اپنے بیٹے کے بغیر آگے جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اعلان کیا کہ اگر قافلے والے اس کے لیے نہیں رک سکتے تو نہ رکیں، وہ اپنے بیٹے کے لیے ضرور رکے گی۔ 4 بجے کے قریب پاؤندوں کا قافلہ یہاں سے روانہ ہو گیا اور لال بی بی اپنے بیمار بیٹے اور جوان بہو کے ساتھ اس ویرانے میں تنہا رہ گئی۔ لیکن وہ ایسی تنہا بھی نہیں تھی، اس کا عزم اور غیر متزلزل یقین اس کے ساتھ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہاں چاروں طرف بھیانک اندیشے منہ پاڑے کھڑے ہیں، لیکن وہ اسے حصار میں بھی بیٹے کا انتظار کرنا چاہتی تھی۔ وہ ماں تھی، اسے مرزا محمد کو جنم دیا تھا، اسے ایک ایک پور بڑھتے پھولتے دیکھا تھا۔ اب وہ جوان تھا اور اس نے ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ واپس آئے گا، وہ اس کا انتظار کرے۔ اب ماں کا قدم آگے کیسے اٹھ سکتا تھا؟ اٹھ ہی نہیں سکتا تھا۔ انول کٹ جانے سے بچہ آزاد ہو جاتا ہے، لیکن ماں پھر بھی پابند رہتی ہے۔ ایک اندیکھی انول زندگی بھر اسے اپنے بچے سے باندھے رکھتی ہے اور اس انول کو کوئی نہیں کاٹ سکتا۔ نہ وقت کا تیز دھارا، نہ رشتوں کی کینچی، نہ معاشرے کا جبر، نہ حالات کی ستم ظریفی، کچھ بھی نہیں۔ بیٹے کا انتظار کرنے کے لیے لال بیوی نے مردانہ وار رائفل تھام لی اور خیمے کی حفاظت کرنے لگی۔ ساری رات مرزا محمد کی راہ دیکھی گئی لیکن وہ نہیں آیا۔ اگلا دن بھی اسی طرح گزر گیا۔ شام ہوئی تو لال بیوی نے بہو کے بال کاٹ کر اسے مردانہ لباس پہنا دیا اور کلہاڑی سے مسلح کر کے ہر خطرے کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر دیا۔ اب انہیں اس پرخطر مقام پر ڈیرا ڈالے 6 روز ہو چکے تھے۔ آنکھیں ہر گھڑی مرزا محمد کے منتظر تھیں اور کان ہر پل اس کی آہٹ پر لگے تھے۔ رشید خان کی روداد میں نے پوری توجہ سے سنی، اس کی باتوں پر شبہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ ہماری طویل گفتگو کے دوران رشید کی والدہ لال بی بی اپنی جگہ چکس بیٹھی رہی تھی۔ اس کا ہاتھ بدستور رائفل پر اور نگاہیں میری حرکات و سکنات پر رہی تھی۔ بے حد محتاط اور کسی حد تک قنوتی عورت تھی۔ نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے مگر اس عورت کو نیند آئی نہ اس نے پہلو بدلا۔ ہاں، رشید خان کچھ دیر بعد لیٹا لیٹا سو گیا۔ نبیلہ بھی کبھی کبھی نیند کی جھونک میں میرے کندھے سے آ ٹکراتی تھی۔ خدا خدا کر کے یہ پہاڑی رات کٹی اور سپیدہ سحر نمودار ہوا۔ اجالا پھیلا تو خیمے کے روزن سے باہر کا منظر صاف دکھائی دینے لگا۔ یہاں سبز پوش اور برہنہ دونوں طرح کی چٹانیں موجود تھیں۔ کہیں کہیں نیم پختہ زمین پر وہ سوراخ نظر آتے تھے جو خیمے کی چوبیں اکھاڑنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ اد جلی لکڑی کے ٹکڑے، جانوروں کا فضلہ اور خشک چارے کے ڈانڈے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ ان چیزوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ چند روز پہلے یہاں کسی قافلے نے پڑاؤ کیا ہے اور یہ خیمہ اسی پڑاؤ کی بھاکیات ہے۔ دن چڑھتی رشید اور اس کی والدہ میں پھر سے تکرار ہونے لگی۔ رشید کی زبانی پتہ چلا کہ لال بی بی نے اب اپنے موقف میں تھوڑی سی لچک پیدا کر لی ہے۔ رات وہ ہم تینوں کے ہاتھ پاؤں باندھنا چاہتی تھی مگر اب اس نے نبیلہ اور لڑکے کو اس پابندی سے مستثنی کر دیا تھا۔ رشید خان اس سلسلے میں بالکل بے بس نظر آ رہا تھا۔ وہ مجھ پر بھروسہ کر رہا تھا لیکن ماں کو سختی سے روکنا بھی اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری والدہ کی خوشی، لیکن پہلے منہ ہاتھ دھو کر چند لقمے تو حلق سے اتار لیں۔ رشید خان نے یہ بات والدہ سے کہی تو وہ نیم رضامند نظر آنے لگی۔ وہ رائفل سر پر تان کر مجھے خیمے سے باہر لائی اور گدلے پانی سے بھرا ہوا ایک لوٹا میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ ایسے پانی سے منہ ہاتھ دھونے سے بہتر تھا کہ تھوڑی سی اور مٹی رخ بدحال پر مل لی جائے۔ میں نے آدھے لوٹے سے اپنے شکاری بوٹوں کی کیچڑ صاف کر لی، باقی آدھے لوٹے کا کوئی مناسب استعمال سوچ رہا تھا کہ اچانک ایک آواز سنائی تھی۔
یہ آواز پہلے میرے کانوں سے ٹکرائی اور ایک لمحہ بعد لال بی بی بھی اس سے باخبر ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے جھریوں بھرے چہرے پر اندیشوں کی جلکار ہوگی۔ اس نے اپنے استخوانی ہاتھوں میں رائفل کو بے پناہ مضبوطی سے تھاما تو کلائی کی پھولی ہوئی رگیں ابھر کر نمایاں ہو گئیں۔ وہ آواز کی سمت دیکھنے لگی۔